मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले नमाज असर के बाद किसी भी दिन कुरान की ये सरदार आयत सिर्फ 21 बार पढ़ लो। जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा करोगे वो मकसद और काम फौरन पूरा हो जाता है। देखिए, आज हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, रातों रात अमीर व कबीर होना चाहता है। आज मैं आपको रातों रात अमीर व कबीर होने का एक ऐसा ताकतवर वजीफा देने जा रहा हूँ जिसे पढ़ने के बाद बंदा खुद हैरान हो जाता है। यानी इस वजीफे की इतनी तासीर व ताकत है कि पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबी कहाँ कहाँ से आ रही है। और ये कामिल वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कामिल वजीफे की पहचान ये है कि वो वजीफा आप जिस मकसद के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह उस मकसद पे कामयाबी को यकीनी बना देता है। देखिए, आज जो बेरोजगार हैं वो भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, रोजगार मिल जाता है। बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़े, औलाद मिल जाती है। मकरूज है, कर्ज से निजात के लिए पढ़े, कर्ज से निजात हो जाती है। जवान बेटी के रिश्ते के लिए पढ़े, बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाते हैं। हत्ता कि अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, मकसद कोई भी हो, हाजत कोई भी हो, परेशानी कोई भी हो, दुख गम तकलीफ हो, मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले आपने इस वजीफे को लाज़मी पढ़ना है। क्योंकि देखें, मुहर्रम का चांद निकलते ही नए इस्लामिक साल का आगाज भी हो जाता है। कमरी साल और हिजरी साल। कमरी साल जो है वो जनवरी में शुरू होता है और दिसंबर में इख्तिताम होता है, और हिजरी साल मुहर्रम के चांद के साथ शुरू होता है और जिलहज में इख्तिताम होता है। अब देखें, नया चांद निकलने से पहले, नए साल का आगाज करने से पहले जो शख्स चाहता है कि उसकी तमाम परेशानियां, तमाम मुसीबतें, तमाम रुकावटें, तमाम तंगदस्तियां, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाए, नया साल शुरू होते ही अल्लाह उससे हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह नए साल के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ फरमाए जिसमें आपको कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। आज हर कोई ये चाहता है, आप भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि हम जल्द परेशानियों से जान छूट जाए। हर इंसान की ख्वाहिश है कि कभी तो मुझ पर अच्छा वक्त आए। अल्लाह की ज़ात हर इंसान को एक बार मौका ज़रूर देती है, और जो बंदा इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है वो कामयाब हो जाता है। जो लापरवाही कर देता है फिर वो दर दर की ठोकरें खाता है। आज आपके पास भी मौका है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला बड़ा खुशकिस्मत है। अगर आप शुरू से अब तक वजीफ़ा देख रहे हैं, आप इस वजीफ़े को मुहर्रम का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन नमाज असर के बाद पढ़ लेते हैं तो समझे कि अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है। देखिए, हम इतने तो लायक नहीं, हम अल्लाह के इतने पसंदीदा तो नहीं कि अल्लाह हमें खुद कामयाबी की तरफ ले जाएगा। जब अल्लाह किसी इंसान से राज़ी होता है या किसी इंसान को नवाजना चाहता है तो फिर असबाब पैदा करता है, वसीले बनाता है। इसी तरह आज जिस इंसान ने ये वजीफ़ा पढ़ लिया वो समझे कि अल्लाह ने उसे चुना है, और खुशकिस्मत है वो इंसान जो अभी तक इस वीडियो को मुकम्मल देख रहा है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को मुकम्मल देख रहे हैं तो आप खुशकिस्मत हैं। अगर आप वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हैं तो आप अपने हाथों से अपनी जड़ें काट रहे हैं, आप अपने हाथों से अपनी तबाही का पैगाम लिख रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अभी इसी वक्त दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ दो। ये दोस्त यार रिश्तेदार कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अगर मुहर्रम के चांद नजर आने से पहले आपने इस वजीफे को ना किया, ये चंद कबूलियत की घड़ियाँ, ये चंद आजमाइश की घड़ियाँ हाथों से निकल गई तो फिर पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। बेहतर तो ये है, अल्लाह वाले फरमाते हैं, अमल का तरीका बता रहा हूँ, आप एक भी मिनट की वीडियो स्किप करेंगे तो आप खुद पछताएंगे। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप इस वजीफे को सुबह नमाज फजर के बाद या नमाज असर के फ़ौरन बाद पढ़ते हैं तो इस वजीफे की तसीर व ताकत इतनी है कि आप वजीफा पढ़ते ही अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह आपको गैब से खुशखबरी सुनाएगा, आपके बिगड़े काम सवर जाएंगे, आपके बेड़े पार हो जाएंगे, अल्लाह रहमतों से झोलियां भर देगा। आप देखिए, पूरा दिन आपके पास मौजूद है, वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन ये दो वक्त बड़े कबूलियत के हैं। मुहर्रम के चांद और मुहर्रम की पहली रात से पहले ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। वज़ू की हालत में करना है, बेवज़ू आप इस वजीफे को नहीं कर सकते। देखें, हर इंसान, आप भी ये चाहते हैं कि पाकी की हालत में अल्लाह को मनाया जाए, फिर वज़ू करें। औरतें ख़ास आयाम में है तो घर का कोई और फ़र्द पढ़े, लेकिन घर का कोई एक फ़र्द इस वजीफे को लाज़मी पढ़े।
اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار بیٹھا ہے، بیمار کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ کرے، بیمار کی بیماری نکل جائے گی، شفا عطا ہو جائے گی۔ اگر آپ کے قریب کوئی نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، نافرمان اولاد اور شوہر کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ درود کے بغیر کوئی بھی وظیفہ کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آج اس مقصد کی کرنی ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ دیکھیں، انسان بعض اوقات کسی بھی کام میں محنت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کامیابی مقدر نہیں ہوتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور مایوسی، پریشانیاں آپ کو گھیر لیتی ہیں۔ انسان موت کو ترجیح دیتا ہے۔ آج اس بے بسی سے نکلنے کا وقت ہے، آج اس مایوسی سے جان چھڑانے کا وقت ہے، آج اس ناممکن کو ممکن بنانے کا وقت ہے، کیونکہ یہ ناممکن صرف آپ کی اور میرے لیے ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس کی ایک کن پر ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات انسان وظیفہ پڑھتا ہے، بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات تک بھی لوگوں کو آتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ خالص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ نہیں پڑھتے، آپ کا دھیان بھٹک جاتا ہے تو پھر وظیفے کی تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے، وظیفے کے فضائل و برکات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور تمام شیطانی وسوسوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تعوذ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں، یہ زندگی سنوارنے کا موقع ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا موقع ہے۔ آپ جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، نیت جو کچھ آپ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو مل کر رہے گا، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں۔ اللہ کی دین میں کبھی بھی کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ دل میں مانگتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، جو ایک ایسی دعا ہے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے کی خاص دعا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نئی زندگی کے آغاز کی دعا کیا ہے؟ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ دعا آج پڑھ لو، کل پڑھ لو، پرسوں پڑھ لو، جب چاہے پڑھ لو۔ انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے ہی محرم کے چاند کے ساتھ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اور یہ عمل غربت کو، تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، یعنی آج کے دور میں آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ جب کوئی مسئلہ، جب کوئی بیماری، جب کوئی پریشانی، جب کوئی بھی مصیبت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کرتے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہی ناممکن ممکن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہی اللہ تاریکیوں سے نکال کر، بدگمانیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر، تنگ دستی سے نکال کر، قرض کے پہاڑ سے نکال کر کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانے کو نہیں ملتا، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پر مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔
اور سفید پوش کا سب سے برا حال ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کسی سے مانگنے سے پہلے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، آج آپ نے محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے، نیا اسلامک سال شروع ہونے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، جسے آیت کریمہ حضرت یونس کی دعا کہا جاتا ہے۔ اس کی تاثیر اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ محرم کے مہینے میں حضرت یونس کو اللہ کریم نے مچھلی کے پیٹ سے عذاب عطا فرمائی، یعنی کہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم بھی بند گلی میں جا چکے ہیں، ہمارے لیے بھی تمام راستے بند ہو چکے ہیں، ہم ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، تو آیت کریمہ ایک واحد ایسی دعا ہے جو محرم کے چاند کے ساتھ ہماری تقدیر کو بدل دے گی۔ آج میرے بس میں ہو تو میں آپ میں سے ایک ایک بندے کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ آیت کریمہ پڑھو۔ اس کی اتنی تاثیر و طاقت ہے، اس کے اتنے فیض و برکات ہیں، اتنی انوار و تجلیات ہے کہ جس گھر یا دکان کی دیوار پر اس کو لگایا جاتا ہے، وہاں سے تمام جادو جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جتنی زمینی اور شیطانی آفتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جس زبان سے پڑھا جاتا ہے اللہ اس پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے، اور جس پر ایک کرم کی نثر ہو جاتی ہے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر کرم کی نظر ہو جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، تو آج نماز عصر کے بعد محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے 2 سے 3 دن باقی ہیں، کسی بھی وقت کسی بھی دن آیت کریمہ کو پڑھیں۔ اس دعا کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی، لیکن میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ بعض کڑیوں کو فضیلت حاصل ہے بعض کڑیوں پر، بعض دنوں کو فضیلت حاصل ہے بعض دنوں پر، بعض راتوں کو فضیلت حاصل ہے بعض راتوں کو، لیکن اب جو فضیلت والی گھڑیاں چل رہی ہیں، اگر ہم نے ان کا فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ہمیں پورا 1 سال پچھتانا پڑے گا۔ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ایک وقت وہ ہے کہ جب ایک چھوٹی سی دعا پڑھنے سے اللہ دینے کو تیار بیٹھا ہے، اور یہ نہ ہو کہ پھر پورا سال آپ اور میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور ہماری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہوں۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور آج اس دعا کو پڑھنے کے بعد میرا یقین ہے کہ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، لیکن آج اپنی اوقات نہیں رب کی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کی آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 21 بار پڑھتے ہوئے 21 حاجتیں، 21 مرادیں، 21 خواہشیں بھی لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ 21 کی 21 حاجتیں، 21 مرادیں، 21 خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا، اور اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ استعداد میں آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے وظیفہ مکمل کرنا ہے، یعنی جب آپ نے درود پاک پڑھا، جو ترتیب میں نے بتائی ہے، درود پاک کی، پھر نیت کی، پھر رب کعبہ کے سامنے التجا کرنے کی، پھر وظیفہ جس طرح میں بتاتا جا رہا ہوں، اعتکاف کی نیت سے شروع کریں، یعنی جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ کو پڑھ لیا، کتنی بار پڑھنا وہ بتا دیا۔ آیت کریمہ کے بعد جب آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹ جائیں، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کی تنگدستیاں دور ہو جائیں، اب اللہ کا ایک ایسا نام مبارک میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، جس نام کو پڑھتے ہوئے آپ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ اپنے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اس نام مبارک، اس اسم مبارک کو پڑھتے ہی، اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہی اللہ 300 رزق کے دروازے فرماتا ہے، اور یہ نام مبارک یا رحمانو ہے، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کے فیض و برکات بھی ہیں۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یہ کیسا اس پہ پاک ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا رحم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رحمان کی رحمت والی صفت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، وہ اتنا رحمان ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ بن مانگے عطا فرماتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ ہماری
حالت کو دیکھتے ہوئے بارش برساتا ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ زمین سے بیج سے پودا اگاتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمان والی صفت کے کمالات بتانا شروع کروں، ویڈیو بے حد لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میں اختصار کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھا، اس حضرت یونس کی دعا کے بعد جیسے ہی آپ اللہ کے نام یا رحمانوں کو پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کی قسم اللہ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ یا رحمان یہ رب کعبہ کا بہت بڑا نام ہے۔ یہ ولیوں کا وظیفہ رہا، فقیروں کا وظیفہ ہے، اہل بیت کا وظیفہ، یعنی اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کو یا رحمانوں سے پکارا۔ جس کام جس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ مقصد ایک رات کے اندر پورا ہوتا ہے، کئی گھنٹوں، کئی مہینوں، کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یا رحمانو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتے ہیں، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو آپ نے تڑپ کر پڑھنا ہے، التجا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، سسکتے ہوئے پڑھنا ہے، روتے ہوئے پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کیسی نظر رحمت فرمائے گا، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ آپ نے اس میں پاک کو ایک تسبیح کرنی ہے 100 دانوں پر، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ بعض اوقات انسان غلطی کا پتلا ہے، جلد بازی میں پڑ جاتا ہے، کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اس نام مبارک یا رحمان کو پڑھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن غلطی نہیں کرنی۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے اور یہ محرم کے چاند سے پہلے پہلے کیا جائے گا، اس کے بعد اس وظیفے کی کوئی تاثیر نہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کریں، دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آنکھوں کو بند کریں، یوں محسوس کریں کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ دل میں نیت کریں کہ اے میرے مالک، نیا سال شروع ہو رہا ہے، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بھی غربت ہے، تندرستی ہے، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سفارش کیجئے اپنے رب کے سامنے کہ وہ میری ان تمام مشکلات سے جان چھڑا کر مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائے جس میں کامیابی میرا مقدر ہو جائے۔ یہ سفارش کی نیت کر کے بیٹھیں، پھر یا رحمان کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جس کی سفارش اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ اپنے محبوب کی کبھی نہیں ٹالتا۔ آپ اپنے محبوب یعنی اللہ کے حبیب کی سفارش کروا کر تو دیکھیں، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یا رحمانوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یوں محسوس کریں کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے، اللہ آپ کے قریب ہے، آپ اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں، آپ اپنی تندرستیوں کے لیے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کی غیبی مدد کو پکار رہے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ مشکلات سے، پریشانیوں سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑا دے گا۔ اس ایک تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جسے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے ابھی تک جو عمل کیے، ان کی تعداد کو سمجھا، ان کی ترتیب کو سمجھا، اس کے فیض و برکات کو سمجھا، لیکن اب جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ہر انسان کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ آج ہمارے گھر میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ ہر کوئی مالا مال ہونا چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، تو اس سورت مبارکہ کو پڑھیں۔ اس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اس سے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اس سے ایک ایسا وظیفہ کہا جاتا ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی اور نماز پڑھو، ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ میں ایک ایسی قرآنی صورت کی بات کر رہا ہوں جس سے ہر کوئی زبانی یاد کرتا ہے، جس سے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، لیکن آج محرم کے چاند سے پہلے نماز عصر کے بعد اس سورت کی تلقین، اس سورت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 1 لاکھ مانگے گا، اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر کوئی بے اولاد مانگتا ہے تو اللہ اولاد بھی دیتا ہے، بیٹا مانگتا ہے تو بیٹا ہی دیتا ہے۔ اگر کوئی کروڑوں کا مقروض بیٹھا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ قرض سے خلاصی دیتا ہے۔ اگر کوئی نافرمان بیٹھا ہے تو نافرمان اولاد کے لیے پڑھے تو اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ بندہ آپ کا غلام، آپ کا متی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے سامنے لڑ جاتا ہے،
اپنے ماں باپ کے خلاف چلا جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والو، اس عمل کے بے شمار کمالات ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے نماز اثر کے بعد ہماری یہ خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار، صرف 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا کومنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس عمل میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی نظر آئی ہے، یا آپ مجھے کسی بھی طرح کی نصیحت کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ ضرور کریں، میں آپ کا جواب فوری طور پر دوں گا۔ دیکھیں اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے، اس کی تلاوت توجہ کے ساتھ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر ایک بار ہو گیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر دو بار ہو گیا، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور ہو سکے تو ایک کاغذ پر اپنی حاجتیں مرادیں لکھ کر بیٹھیں، آپ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے خزانے غیب سے ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازے گا، یعنی جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا۔ اس قرآنی صورت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 اعمال اسی ترتیب، اسی تعداد، کسی بھی طرح کی غلطی کو تعین نہیں کرنی۔ کم پڑھیں گے، زیادہ پڑھیں گے، وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے پیچھے پڑھیں گے، وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، پورے سال بعد اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ اگر ایک اور سال غربت، تنگ دستی، پریشانی میں گزار سکتے ہو تو پھر چھوڑ دو۔ اگر آپ اپنے حالات سے تنگ آ چکے ہو، آپ چاہتے ہو کوئی معجزہ ہو جائے، تو پھر محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے نماز اثر کے بعد یہ وظیفہ لازمی پڑھو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔ اللہ حافظ۔